Now I would like to call Miss Sana Mariam ma'am. She is alumni of AMU and pursuing her masters from Jamia Millia Islamia. She is also the author of the book Reflections, Liberation from Manacles of Heart and Mind. उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में. मैं एक बात आपको बता दूं, सना मरियम मैम वो शख्सियत हैं जो पूरे आरएसएस के प्रोग्राम में चल रहा था, अपनी बात रखनी थी, इन्होंने बेबाक होकर अपनी बात को रखा, बल्कि बात को रखा ही और बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था. सना मैम प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. बहुत अच्छा लग रहा है एएमयू आकर. मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है एएमयू से. मैं 7 साल यहाँ पे पढ़ी हूँ, अब्दुल्ला हॉल में रही हूँ और बहुत स्वीट मेमोरीज हैं यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह. इनफैक्ट जो मैंने बुक लिखी है रिफ्लेक्शंस, वो भी पूरी एक जर्नी है. इट्स अ जर्नी ऑफ एन अनबाइज्ड माइंड जो कि एक्सप्लोर करता है कि व्हाट इज हक एंड व्हाट इज बातिल. तो चाहे वो मुस्लिम्स हों चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हों, अगर वो अनबाइज्ड माइंड से सच की तलाश में है तो फॉर देम रिफ्लेक्शंस इज अ वेरी नाइस बुक. और ये अमेजन पे भी अवेलेबल है बुक स्टोर पे. अदरवाइज हम लोग कुछ हार्ड कॉपीज लाएं जो हार्ड कॉपीज पढ़ने के शौकीन हों. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. मैं आप लोगों को दोबारा सलाम करूंगी क्योंकि मुझे जो जवाब मिला बहुत लो एनर्जी में मिला. अस्सलामु अलैकुम. नाउ दैट्स द एनर्जी. मैंने जो यहाँ पे अभी दुआ पढ़ी है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये एक बहुत खास दुआ है. और मैं इसी दुआ के साथ मैं यही दुआ मांगती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी. ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है और बहुत खास दुआ है. वो ये दुआ मांगते हैं जब वो फिरौन के पास अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज लेके जा रहे होते हैं कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दीजिए, मेरे दिल को अपने नूर से मुनव्वर कर दीजिए, मेरी जबान में जो गिराहें हैं उन्हें खोल दीजिए और मेरी बात आसान कर दीजिए कि जो बात मैं कहूँ वो यहाँ बैठे सब लोगों को समझ में आए. मैं भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ करती हूँ कि जो बात मैं कहूँ वो यहाँ सबको समझ में आए, मेरी जबान की गिराहें खोल दें. आपके मेरे बीच में जो बैरियर्स हैं जिसकी वजह से बातें ना समझ में आ रही हूँ, अल्लाह पाक उन्हें दूर कर दें और ये मैसेजेस हॉल से आज के फिरौन और आज के टायरेंट्स तक पहुंचे. आमीन आमीन. आज का जैसे कि टॉपिक है रोल ऑफ इस्लाम इन वुमेन एम्पावरमेंट और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत देर से काफी कुछ सुन चुके हैं. क्यों ना पहले थोड़ी देर इस्लाम पर ही बात की जाए, क्योंकि रोल ऑफ इस्लाम है ना इन वुमेन एम्पावरमेंट. और इस्लाम बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहता है, इस्लाम बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, मेन स्ट्रीम में रहता है. कोई दिन शायद ऐसा नहीं गुजरता कि इस्लाम की बात ना होती हो. जब इस्लाम की बात की जाती है तो इस्लाम के बारे में इस्लाम की जो डेफिनेशन है, लिटरल डेफिनेशन, वो यही बताई जाती है, सबमिशन, टू सबमिट टू द विल ऑफ गॉड, टू द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला. इस्लाम में पीस, यही डेफिनेशन है ना जो हमें बताई गई हैं, राइट. और यही सबमिशन है जिसके ऊपर लोग हमें कहते हैं कि यू आर फॉलोइंग द ओपियम ऑफ द मासेस. ये ओपियम ऑफ द मासेस है सबमिशन जो है. ये जो है आपको अंधभक्ति है, ब्लाइंड फॉलोइंग है. सबमिशन को यही कहा जाता है ना, यही लेबल किया जाता है. इज इट रियली द ओपियम ऑफ द मासेस सबमिशन? क्या वाकई में अपने आप को सबमिट कर देना जो द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला इज एन ओपियम? लेट्स सी. अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह इमरान में आयत नंबर 190 में ये बात कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लाआयाति लिउलिल अलबाब. क्या लोग नहीं देखते जमीन और आसमान की पैदाइश में, दिन और रात की हेरा फेरी में और मौसमों की रद्दोबदल में? निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो उलिल अलबाब हैं, जो अकल रखते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जो फिक्र रखते हैं, जो सोचते हैं कि ये सब कुछ अपने आप नहीं बन गया. अगर मैं आपसे बोलूं कि माइक्रोफोन अपने आप बन गया, ये सब स्टेज अपने आप स्टैब्लिश हो गया, ये सब कुछ अपने आप ऑर्गेनाइज हो गया, तो यू वोंट बिलीव मी. ऑब्वियसली समवन हैज ऑर्गेनाइज्ड इट, समवन हैज डिजाइन्ड इट. ये अपने आप नहीं हुआ. देयर इज अ क्रिएटर.
زمین اور آسمان کی پیدائش. آسمان دیکھیے بنا کسی پلر کے کھڑا ہے اور گر نہیں رہا. ہم ایک اس ہال میں بیٹھے ہیں, وی نیڈ سو مینی پلرز جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ خالق ہیں, اور وہ چاہتے ہیں ہمیں کہ ہم اس لیے اسلام پہ یقین نہ کریں کیونکہ جسٹ بیکاز وی آر بورن انٹو اے مسلم فیملی, ہم اسلام کو اس لیے حق نہ مانے کیونکہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. ہو سکتا ہے ہم ہندو گھر میں پیدا ہوتے, ہو سکتا ہے ہم کرسچن گھر میں پیدا ہوئے ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ریشنل بلیف رکھیں. کیوں نہیں کیا نہیں دیکھتے لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کی ہیرا پھیری میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, فکر رکھتے ہیں, یعنی کہ دیر از اے کریٹر. یہ سب اپنے آپ نہیں ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں یو ہیو دیٹ ریشنل اپروچ. اینڈ ناؤ ان سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن کے اوپر تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو. اور آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, if you cannot and of a surety you cannot, then fear the fire whose fuel is men and stones, prepared for those who reject faith. اور اگر تم نہیں بنا سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن پہ تو اس جیسی سورہ بناؤ. اور ہمیں پتا ہے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ سورہ کوثر. سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے. اور آج تک ہم جانتے ہیں کوئی قرآن جیسا نہیں بنا پایا. اور قرآن ہم جانتے ہیں کوئی آؤٹ آف دی ورلڈ کوئی چیز نہیں ہے. عربک میں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, عربک زبان میں ہے, اور ظاہر ہے اس کے جیسا بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں لیکن کوئی نہیں بنا پایا. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں کہ آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا, تمہارے لیے اسلام کو چن لیا اور اپنا احسان پورا کر دیا. آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان, فیور تم پر پورا کر دیا, دین کو مکمل کر اور اسلام کو چن لیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین ہمارے لیے بوجھ بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے, وہ ہمارے لیے ایک برڈن ہو گیا ہے. تو اتنا بڑا گیپ کیسے آیا کہ وہ مالک جس کے اوپر ہم نے ریشنل بلیف کر کے سرنڈر کیا, اس لیے نہیں ہم اسلام فالو کر رہے کیونکہ ہمارے باپ دادا یا ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ریشنل بلیف کیا, ہمارے دل و دماغ نے گواہی دی ہے. پھر یہ گیپ کیسے آیا کہ وہی مالک الملک, وہی رزاق, وہی زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا, آپ کا اور میرا بنانے والا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین ایک احسان ہے اور ہم اسے آج بوجھ سمجھتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے بوجھ بنا دیا گیا. اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو لگنے بھی لگا ہے وہ بوجھ. یقین مانیے آپ بہت سارے مسلم سے بات کریے, ان کو دین بوجھ ہی لگتا ہے. ان کو اتنی پرابلم ہے کہ وہ آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں. ان کو اپنا نام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ لوگ انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیں گے دیٹ دے آر مسلمس. ان کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا کہ دے آر مسلمس. تو یہ اتنا بڑا گیپ کیسے آ گیا کہ جو دین ہمارے لیے احسان بن کے آیا تھا وہ آج ہمیں بوجھ لگتا ہے. اس حد تک لگتا ہے کہ ہمیں ظالم لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو کیسے رکھو, ان کا امپاورمنٹ کیسے ہو. وہ ظالم لوگ جو اپنی عورتوں کو بھی دباتے ہیں اور دوسروں کی بھی عورتوں کو دباتے ہیں, سب کو دباتے ہیں, صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو سب کو دباتے ہیں. سوسائٹی کو انہوں نے اپریس کر رکھا ہے. وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کیا ہے. آج ہم اتنی ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی میں کیسے پہنچ گئے. اسلام نے تو عورتوں کو وہ درجہ دیا تھا, اسلام تو اس معاشرے میں جس میں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا, اسلام نے تو ان کو اتنا ایلیویٹ کیا عورتوں کو کہ ایک جنت اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. اسلام نے ہمیں رائٹ ٹو ووٹ دیا, رائٹ ٹو انہیریٹنس دیا, اور باقی سب یہاں پہ رائٹس ابھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, شی واز دا فرسٹ ویمن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا. جب غار حرا میں وحی آئی اور بہت پریشان ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس نے انہیں ڈھانپا, کس نے انہیں کمفرٹ کیا, کس نے انہیں کہا کہ آپ اللہ کے آپ سچ بول رہے ہیں. آپ نے جو کہا, ایک عورت نے, ان کی بیوی نے. دا فرسٹ ٹو کمفرٹ the prophet of Islam, the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala was a woman, was a wife. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بزنس وومن بھی تھیں. ہم جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, she was a great scholar of Islam. More than 2000 hadith has been recorded from her. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں ام عمارہ, she was the defender of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ احد میں وہ ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیلڈ بن گئی تھی. ہم جانتے ہیں رفیدہ الاسلمیہ کو جو کہ فرسٹ نرس تھی. ہم جانتے ہیں شفا بنت عبداللہ کو جو کہ ڈاکٹر تھیں اور انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا عورتوں کو, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مارکیٹ انسپیکٹر بنی. ہمارے سامنے یہ سارے ایگزامپلس ہیں.
ہم جانتے ہیں پہلی شہدا، پہلی مارٹر اسلام کی کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آج ہم اس اسٹیٹ میں کیسے پہنچ گئے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کو دباتا ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں اور اس پہ ہم لوگ بہت بڑے بڑے پروگرامز کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جا کے سنتے ہیں جو خود ظالم بنے بیٹھے ہیں اور ہیں ظالم. یہ کہاں سے آیا اتنا بڑا گیپ؟ یہ گیپ آیا سوسائٹی کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے. یہ گیپ آیا کیپٹلزم کی وجہ سے. یہ بات آپ سمجھیے. ہم ہر کوئی یہاں پہ بولتا ہے اور ہم نے بہت سارے لیکچر سنے کہ عورتوں کا اسلام میں یہ حق ہے، عورتیں یہ کر سکتی ہیں، وہ کر سکتی ہیں، لیکن یہ پرابلمس آئی کہاں سے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے اس عورتوں کو ایلیویٹ کیا. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، اسلام 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایز اے سیلڈ آف آل پروفٹس. ادروائز جس دن آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، مونوتھیزم، اللہ کا میسج تبھی آ گیا تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا، ان کو یہ بتا دیجئے کہ 1400 سال پہلے اسلام کا آخری میسج آیا تھا ان دا فارم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ قرآن، جو کہ ایڈلٹریشن پہلے ریلیجن میں ہو گئے تھے، ان کو ٹھیک کر کے آیا. تو 1400 سال پہلے نہیں آیا اسلام. مونوتھیسٹک فیتھ اور مونوتھیسٹک بلیف اور میسج آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آ گیا تھا. جتنے ایڈلٹریشنز اور ملاوٹیں ہوئی ان کو ٹھیک کیا ہے اسلام نے. آج اگر ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اتنی پرابلمس ہیں تو وہ اس لیے ہے کیونکہ اسلام پریزنٹ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج 8 مارچ ہے نا، انٹرنیشنل ویمنس ڈے. پہلا انٹرنیشنل ویمنس ڈے بنایا گیا تھا 1911 میں بائی کلارا زیٹکن، جو کہ ایک جرمن سوشلسٹ تھیں. انہوں نے بنایا تھا اور 17 کنٹریز سے 100 ڈیلیگیٹس لوگ آئے تھے. تب فرسٹ انٹرنیشنل ویمنس ڈے بنایا گیا تھا. کیوں بنایا گیا تھا؟ کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن جب آیا، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک نیڈ آئی کہ عورتیں بھی باہر نکلیں. عورتوں کو بھی لگا اور گورنمنٹ بھی چاہتی تھی کہ ان کے ٹیکس ملے، تو عورتیں باہر نکلی اور انہوں نے بھی جب کمانا شروع کیا تو ان کو بہت ساری پرابلمس آئی اور انہوں نے دیکھا کہ مردوں کو کچھ اور انوائرمنٹ مل رہا ہے، عورتوں کو کچھ اور مل رہا ہے. تو پھر یہ لبریشن موومنٹ اسٹارٹ ہوئے. They were not started because of Islam. They started because of capitalism. اسلام تو خود اپنے ڈکلائن پہ چل رہا تھا ایز اے سسٹم، ایز این آئیڈیالوجی، وہ بالکل اپنے ڈکلائن پہ تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو دبا رکھا ہے، بھائی آپ معاشرہ کیپٹلزم ہے، کہیں اسلام اس دنیا میں ایز اے سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے. ہاؤ کم اسلام نے دبا دیا عورتوں کو؟ اور میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں سن لیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ واقعی میں اسلام نے دبا دیا، اور ہم ڈیفینڈ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام نے نہیں دبایا، نہیں دبایا. اسلام کیوں دبائے گا عورتوں کو؟ اسلام نے عورتوں کو نہیں دبایا، اسلام نے کسی کو نہیں دبایا ہے. یہ کیپٹلزم ہے جس نے عورتوں کو دبایا ہے، یہ کیپٹلزم ہے جس نے مردوں کو دبایا ہے. صرف عورتیں ہی نہیں، مردوں کو بھی دبایا ہے، بچوں کو بھی دبایا ہے، سب کو اپریس کیا ہے. 1911 جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فرسٹ انٹرنیشنل ویمنس ڈے بنایا گیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مور دین اے سینچری ہو گئی ہے. میں نے، آپ میرے اوپر یقین نہیں کریے، میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹس دکھاتی ہوں جو کہ بہت چھوٹے ٹائم میں، بہت کم ٹائم میں میں نے کلیکٹ کیا، اور یقین مانیے اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا، میرا دل رو رہا تھا کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اسٹیٹس ہیں، اگر ان کو احساس کرا جائے، محسوس کرا جائے تو کتنے تکلیف دیں. میں چاہتی ہوں کہ وہ اسٹیٹس لیں اور آپ خود دیکھیے کہ مور دین اے سینچری ہو گئی ہے اور حالت کیا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ پی پی ٹی میں دیکھ سکتے ہیں. فیٹیسائڈ، پہلی بات تو بیچاری عورتوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں. فیٹیسائڈ از ووم میں ہی مار دیا. ایوری ڈے اراؤنڈ 7000 گرلز آر کلڈ ان دی ووم. 976 girls per 1000 boys in 1961 to 914 in 2011. روپیز 1000 کروڑ انڈسٹری ہے یہ فیٹیسائڈ، یعنی کہ بچوں کو الٹرا سونوگرافی کر کے ان کا سیکس ڈٹرمائن کر کے ان کو کوک میں ہی مار دیا جاتا ہے. 1000 کروڑ کی انڈسٹری. اور یہ رپورٹس وہ ہیں جو ریکارڈ کی گئی ہیں. اتنی ساری چیزیں تو ریکارڈ ہوتے بھی نہیں ہے، اتنے سارے آنکڑے اور اتنے سارے اسٹیٹس. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیچاری لڑکی کے، ہم اس کی بات کرتے ہیں نا امپاورمنٹ کی، لڑکی تو پہلے آنے سے پہلے ہی مار دیا گیا. پھر اگر وہ بچ گئی تو انفینٹیسائڈ. فرام 2002 2010 there were 56 deaths of boys aged 1 to 5 for every 100 female deaths. آپ فیل کریے ان آنکڑوں کو. India loses 30 lakhs girl in infanticide 0 to 6 years, from 788 lakhs in 2001 to 758 lakhs in 2011. Next slide please.
child abuse and homicides. Child abuse, my God. WHO estimates that 15 crore girls under 18 have been subjected to forced sexual intercourse or other forms of sexual violence. In 2002, there were 53,000 reported cases of child homicide. Rapes, molestations, killings. इन चीजों से अगर फिर भी बच गए तो फिर रेप कर दिया जाता है. मॉलेस्टेशंस होते हैं, किलिंग्स होती हैं. इस पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ. ओके, इन अ ईयर ओवर 3 lakhs women were kidnapped, raped, molested and killed in India. ये सिर्फ इंडिया के आंकड़े हैं, इंडिया के स्टैट्स हैं, और इतनी सारी चीजें सोचे रिकॉर्ड भी नहीं होती हैं. Women is raped every 20 minutes in India and 24,000 rape cases were reported alone in 2014. इनफैक्ट दिल्ली को तो आप जानते हैं कि रेप कैपिटल भी कहा जाता है. जहां से मैं आई हूं, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली के बारे में आप जानते हैं कि इतना वहां पे रेप होते हैं कि उसको रेप कैपिटल भी कहते हैं लोग. Every 7 women out of 10 are sexually assaulted in India. यानी कि अगर 10 औरतें बैठी हैं तो उनमें से 7 लोगों के साथ तो कुछ ना कुछ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है. कैन यू इमेजिन दैट? आपको पता है जब हम लोग स्टैट्स प्ले करते हैं ना, तो हम ऐसी शायद हम लोग इतने इम्यून हो गए हैं, हमने इतने न्यूज पढ़ते हैं हम लोग न्यूज़पेपर में, कि शायद हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा हो गया कि अब हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि इतनी रेप हुआ, अच्छा हाँ हो गया रेप. मीडिया ने बहुत ज्यादा किसी चीज को हाईलाइट किया तो हम भी प्रोटेस्ट में चले गए कि भाई बहुत हंगामा हो रहा है, चलो चलते हैं, अच्छी बात है, कैंडल लिट करके आ जाते हैं कि भाई रेप नहीं होने चाहिए, और थोड़ा बहुत चिल्ला के नारेबाजी करके आ जाते हैं. गुड, अच्छी बात है प्रोटेस्ट करना, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं. लेकिन मैं आपको बता रही हूं, मीडिया जिस चीज को सेंसिटाइज कर देता है, हम खड़े हो जाते हैं और हम स्टैट्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते. और शायद मैं भी नहीं देती थी अनटिल एंड अनलेस एक रात जब खुद मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा रेप हुआ है. जब मैंने ये ख्वाब देखा, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं ना जब इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि ये सच हो रहा है, जो हम देख रहे हैं वो एकदम सच है. आप समझ सकते हैं, बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं ना कि इंसान को लगता है ये सब रियलिटी है. जब मैंने ये एहसास किया, फील किया कि मेरे साथ रेप हो रहा है, और जब मेरी आंख खुली, मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि ये एक ख्वाब था. लेकिन उस ख्वाब ने मुझे झंझोड़ दिया कि तुम्हारे लिए ये ख्वाब था, लेकिन कितने लोगों के लिए ये एक रियलिटी है, एक नाइटमेयर है. इस रियलिटी के साथ वो जीते हैं, इस रियलिटी के साथ वो मरते हैं, वो किसी लायक नहीं रहते. और ये सब हो रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं. किसके बाद? आफ्टर अ सेंचुरी, जब से ये लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी कि कुछ नहीं हुआ लिबरेशन के नाम पे, कुछ भी हासिल नहीं हुआ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. डाउरी डेथ्स. इन सब चीजों से अगर एक वक्त को बच गए तो बेचारे औरतों को डाउरी में जला दिया जाता है. 1 woman dies every hour due to dowry related reasons. In 2012-18, 1,233 dowry death cases were reported across India. ये तो रिपोर्ट की गई हैं, पता नहीं कितनी सारे केसेस ऐसे होते होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं. ये सारी जो आपने स्टैट्स देखी हैं ये औरतों की हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग, सिर्फ औरतें ऑपरेज नहीं है, मर्द भी हैं. भले ही मर्द को कोक में ना मारा जाता हो, लेकिन भले ही मर्द को इन्फेंटिसाइड ना किया जाता हो, लेकिन चाइल्ड अब्यूज मर्द के साथ भी होते हैं, लड़कों के साथ भी होते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस लड़कों के साथ भी होता है. ऐसी भी औरतें होती हैं जो अपने हस्बैंड्स को मारती हैं, लेकिन बेचारे हमारे मर्दों को ये सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता तो वो किसी से कह भी नहीं पाते, और अगर कह भी देते हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है. कहना मत किसी से, लोग क्या सोचेंगे बताओ, बीवी से पिट कर आ गया. उनके ऊपर तो और ऑपरेशन, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है वो और ऑपरेस्ड है कि कम से कम औरतें रो तो लेती हैं, दुखड़ा तो सुना देती हैं, और लोग उनके साथ सिंपैथाइज तो कर देते हैं. बेचारे मर्द को दर्द नहीं होता. मर्द किसी से कह नहीं सकता कि बेचारा बीवी से पिट कर आ रहा है. कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ. और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, चाइल्ड अब्यूज मैंने आपको बताया उनके साथ भी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और तो और मेल्स के साथ रेप भी होता है. लेट दैट सिंक इन, उनके साथ रेप भी होता है. तो इस सोसाइटी में सिर्फ औरतें, हम विमेन एम्पावरमेंट की क्यों बात कर रहे हैं, मर्द के एम्पावरमेंट की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो भी ऑपरेस्ड है. हम बच्चों के एम्पावरमेंट की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, बच्चे भी ऑपरेस्ड हैं. और इस्लाम ने अगर रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट का, तो इस्लाम ने पूरी सोसाइटी को एम्पावर करने का रोल प्ले किया है. सिर्फ और सिर्फ औरतों का नहीं, इस्लाम ने एम्पावरमेंट किया है, इस्लाम ने पूरी सोसाइटी को एम्पावर किया. एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. हम इसी पर बात करेंगे कि हाउ इस्लाम हैज एम्पावर्ड पीपल.
اور آج اسلام نہیں ہے، اس لیے یہ ساری پرابلمس ہیں. آج ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو کہ کیپٹلزم ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ سنو دل کی، جو دل کہے، جس کا نیوکلس، جس کا کلمہ ہے انڈیویجولزم، سیلف بینیفٹ. امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. یہ ہمارا سسٹم ہے. ہمیں کمرشلز بھی ایسے دیے جاتے ہیں کہ جو دل کہے وہ کرو، سنو دل کی. ہمارے اندر فریڈم کا ایسا کانسیپٹ دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کے خود مالک ہیں. دیپیکا پیڈوکون کا شاید آپ نے وہ ایڈ دیکھا ہوگا، مائی باڈی مائی چوائس، رائٹ؟ شاید دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو میں بتاتی ہوں. اب نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر جا کے یوٹیوب پہ سے دیکھیں گے، فالتو میں مجھے گناہ ملے گا، تو میں ہی بتا دیتی ہوں آپ کو. مائی باڈی مائی چوائس، دیپیکا پیڈوکون کا وہ ایڈ، اس میں وہ بولتی ہے کہ چاہے میں ایکسٹرا میریٹل افیئر کروں، ایکسٹرا میریٹل سیکس کروں، میری مرضی میرا جسم. چاہے میں کپڑے نہ پہنوں، میری مرضی میرا جسم. چاہے میں پری میرٹل سیکس اور افیئر کروں، میری مرضی میرا جسم. میں چاہے جو کروں، میری مرضی میرا جسم. یہ فریڈم کی ڈیفینیشن ہمیں کیپٹلزم دیتی ہے. کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ اس سے فائدہ ہے. کیسے فائدہ ہے؟ آپ کا جو من کرے کریے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے فائدہ ہے. میں اس پوائنٹ پہ آؤں گی، اور اگر میں نہ ہوں تو مجھے ریمائنڈ کرا دیجیے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، یہ والے کانسیپٹس ہمارے اندر ڈرل کیے جاتے ہیں کہ یور باڈی یور چوائس، مائی باڈی مائی چوائس، آئی اون مائی اون باڈی. میں اپنی باڈی کے خود مالک ہوں. میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا ہم اپنی باڈی کے خود مالک ہیں؟ ڈڈ وی کریٹ آور باڈی آور سیلف؟ کیا ہم نے اپنی باڈی کو خود بنایا؟ ہماری خود کی باڈی میں اتنے آرگنس ایسے ہیں جو انوالنٹری ہیں، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے ہارٹ، اسٹمک، کڈنی، لیور. ہمارے کنٹرول میں نہیں. ہماری خود کی باڈی میں ہمارے ایسے آرگنس ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اپنی مرضی سے ہم دنیا میں نہیں آئے، اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں، اپنی مرضی سے فیملی نہیں چوز کی، اپنی مرضی سے خاندان نہیں چوز کیا، اپنی مرضی سے کنٹری نہیں چوز کی کہ اس کنٹری میں ہمیں اس گھر میں پیدا کرنا. ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اپنی مرضی سے اپنا کلر نہیں چوز کیا. پھر ہم کیسے اپنی باڈی کے مالک ہو گئے؟ اسلام ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ تمہاری باڈی ایک امانت ہے اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ کی. وہ اللہ جس پر ہم نے ریشنل بلیف رکھا، ہم اس لیے فالو نہیں کر رہے اس اللہ کو کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلم ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہم نے، ہمارے دل اور دماغ نے اس کی گواہی دی ہے کہ یس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا اونلی رب، دا ون اینڈ اونلی. اس اللہ نے ہمیں بتایا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، تم اللہ ہی کے ہو اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اور وہی ہے الحسیب، دا ریکونر، دا اکاؤنٹر، جو تم سے حساب لے گا کہ تم نے اپنی باڈی کے ساتھ کیا کیا. کہاں سے ہم اپنی باڈی کے مالک ہو گئے؟ جو ہمیں یہ کانسیپٹ دیے جاتے ہیں. ہمارے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں پردہ سسٹم ہے. ہمیں مردوں نے نہیں کہا پلیز پردہ کرنے کے لیے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، اس لیے ہم آپریس نہیں ہیں. ہم پردہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سبمٹ کیا ٹو دا ول آف سبحانہ وبارک تعالیٰ، ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم پردہ کریں، اور اس نے صرف ہمارا پردہ نہیں، مردوں کا بھی بتایا ہے. اور اگر نہیں بھی بتاتا تو اس نے ہمیں بتایا، ہم کریں گے. دوسری بات، ہمارے اوپر یہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ تم پردہ کرتے ہو، برقع اوڑھتے ہو، اس کے بعد بھی تمہارے ساتھ ٹیزنگ ہوتی ہے، ایو ٹیزنگ ہوتی ہے، تمہارا بھی ریپ ہوتا ہے. تو بکنی پہنو، برقع پہنو، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتی ہوں ہاں ہوتا ہے، برقع پہننے والے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور میں نے اکیلے کانفرنس ہال میں اکیلے بٹھا کر لڑکیوں سے پوچھا ہے جو جلباب پہنتی ہے، جلباب از دا برقع اینڈ دا ورڈ جلباب از دیئر ان دا ہولی قرآن. جو لوگ کہتے ہیں کہ برقع کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، دا ورڈ جلباب از دیئر ان قرآن. اٹس اے سنگل کلوتھنگ فرام شولڈر ٹو ٹو، اور خمر کہتے ہیں حجاب کو. تو جو لوگ، میں نے خود لڑکیوں کو کانفرنس ہال میں بیٹھا کے پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم لوگ سب برقع اوڑھتی ہو، تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ایو ٹیزنگ نہیں ہوئی ہے؟ تو پہلے وہ جھجکی اور پھر انہوں نے بولا ہوئی ہے. میں مانتی ہوں اس بات کو، میں اکنالج کرتی ہوں، میں نے تو خود لڑکیوں سے یہ بات پوچھی ہے اور میں یہاں سب کے سامنے بول رہی ہوں ہاں ہوتی ہے. لیکن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ کپڑا نہیں دیا اوڑھنے کے لیے کہ اپنے آپ کو ڈھک لو اور تم بچ جاؤ گے. ایک پورا ایک سسٹم ہے کہ مرد اور عورت کی کلچرنگ کی جائے گی کہ ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، ایک دوسرے کو آنر کرو. اور پھر ماڈسٹ کلوتھنگ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. اور اس کے بعد بھی اگر ایو ٹیزنگ ہوتی ہے، ریپ ہوتے ہیں، تو جوڈیشل سسٹم اسلام کا اتنا ٹف ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا سزا ہے ریپ کی. لیکن ہم جانتے ہیں، ہم تو یہاں رہ رہے ہیں نا کیپٹلزم سسٹم میں. یہاں تو ریپ کر کے چلے جاؤ، تھوڑے بہت نعرے بازی ہوتی ہے، پھر سب بھول جاتے ہیں. بلکہ شاید ہمیں بھی اتنی عادت ہو گئی ہے نیوز پیپر میں پڑھنے کی کہ اب ہمیں بھی فرق نہیں پڑتا، ان اسٹیٹس کا بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو پرابلم یہ ہے کہ اسلام آن ہولسٹک لیول نہیں ہے، بٹس اینڈ پیسز میں ہم فالو کر رہے ہیں، اس لیے ہم دب رہے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں، ہمیں اٹیک کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کا ابیوز ہو جاتا ہے
2-2 महीने 3-3 महीने की लड़कियों का रेप कर देते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने के लड़कों को भी नहीं छोड़ते, तो क्या उन्हें भी बुर्का उड़ा दोगे? नहीं भाई, उनके लिए बुर्का नहीं है। लेकिन सोसाइटी ये सिखाती है लोगों को फ्रीडम टू डू इट ऑल, कुछ भी करो। पोर्नोग्राफी अवेलेबल है। क्या आप वो स्लाइड प्ले करेंगे प्लीज पोर्नोग्राफी के? मुझे भी काम देगा। मैं आपको दिखाती हूँ पोर्नोग्राफी कितनी $1 बिलियन इंडस्ट्री है। जब पोर्नोग्राफी इंसान देखता है, उसका एक्सपोजर इन सब चीजों से होता है और वो मैरिज के थ्रू अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाता सही तरीकों से, तो उसे इजी टारगेट्स मिलते हैं। फिर चाहे लड़के मिले लड़कियां मिले, यहां तक कि तमिलनाडु में एक गाय तक का रेप कर दिया। आप प्ले कर रहे हैं पोर्नोग्राफी पे, बड़ों के दिमाग पे ये सोसाइटी हमें ये इंस्टॉल कर रही है। फिर क्या, फिर तो आप किसी को कितने बुर्का उड़ा दें, इंसान का जब दिमाग ही करप्ट है तो वो करप्ट ही करेगा सब कुछ। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है कि मॉडेस्ट क्लोथिंग, कल्चरिंग, और फिर उसके बाद भी कोई वो हो जाए, क्योंकि ये यूटोपियन वर्ल्ड तो है नहीं, फिर भी गुनाह होंगे, क्राइम्स होंगे, तो फिर जुडिशियल सिस्टम इतना टफ। लेकिन हम जानते हैं, आप सिंपल गूगल रिसर्च कीजिए और आपको पता चलेगा कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कितना वीक है। एंड हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू, इस्लाम एज अ सिस्टम कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी। एट प्रेजेंट इस वक्त इस्लाम कहीं भी एज अ सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। इन बिट्स एंड पीसेस मुस्लिम कंट्रीज उन्हें फॉलो कर रही हैं, और वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे आर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, दे आर नॉट इस्लामिक कंट्रीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। अब ये जो स्लाइड आपके सामने आने वाली है, इसमें दिखाया जाएगा कि पोर्नोग्राफी कितनी $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, यानी कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट को इससे। वो क्यों बंद करेगी? वो तो आपको यही कहेगी ना, फ्रीडम टू डू इट ऑल। कितना रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को एल्कोहल से, वो क्यों बंद करेगी? वो तो आपसे यही कहेगी ना, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। वो क्यों मना करेगी कि अल्कोहल मत पियो? क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। पोर्न इंडस्ट्री इज वर्थ अप्रोक्सीमेटली $97 बिलियन। कैन यू इमेजिन दैट? $97 बिलियन। दिस मनी इज एनफ टू फीड 4.8 बिलियन पीपल अ डे। यानी कि पोर्न इंडस्ट्री जितनी है ना बिग, आप सोचिए इतने लोगों को आप फीड कर सकते हैं, 4.8 बिलियन पीपल को। कितने लोग गुर्बत में मरे रहते हैं, पड़े रहते हैं बेचारे भूखे प्यासे। बट पोर्न इंडस्ट्री, इट्स अ बिग इंडस्ट्री, कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री, रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री। और कौन भुगतता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स? वी द पीपल। और कौन कटघरे में खड़ा हो जाता है फिर? इस्लाम। इस्लाम पता नहीं सीन में कहां से आ जाता है बीच में। इस्लाम तो है ही नहीं एज अ सिस्टम अवेलेबल, फिर भी इस्लाम कटघरे में हमेशा खड़ा हो जाता है। आई थिंक कुछ इश्यूज हो रहे हैं पीपीटी के साथ। चलिए हम उसके आंकड़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आती हूं दूसरी चीज पे, सिस्टम, कैपिटलिस्टिक सिस्टम। ओके, आई थिंक पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यहीं से आपको पढ़ के बता देती हूं। पोर्न टॉप्स द लिस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी के अकॉर्डिंग, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग, पोर्न जो है उसमें साइबर क्राइम्स जितने होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पोर्न साइबर क्राइम है। ओवर 47 स्टूडेंट्स डिस्कस पोर्न एवरी डे। 47% स्टूडेंट रोजाना पोर्न को डिस्कस करते हैं, says a public school survey by Max Hospital in Delhi. Another thing I want to highlight on, the global cosmetic market was $460 billion in 2014 and is estimated to reach $675 billion by 2020. Yes, the cosmetic market. कैपिटलिज्म हमें क्या सिखाता है? कैपिटलिज्म हमें यह सिखाता है, क्या हमें डेफिनेशन देता है? अगर आप एड देखें, अगर आप आसपास देखें, तो कैपिटलिज्म हमें क्या सिखाता है? अगर तुम खूबसूरत हो, गोरे हो, लड़के तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं, तो यू आर वर्थ लिविंग, वरना कोई फायदा नहीं है। फेयर एंड लवली लगाओ, शेड्स ऑफ ग्रे है, जब इतने गोरे हो जाओगे और कॉलेज में जाओगे, लड़के तुम्हें पलट के देखेंगे, यस यू आर ब्यूटीफुल, तो आपका मिशन अकम्प्लिश्ड। यही एड्स है ना हमारे, फेयर एंड लवली। लॉरियल की क्या टैगलाइन है? यू आर वर्थ इट। हमें बताया जा रहा है कि हम उस प्रोडक्ट के लायक हैं। फेयर एंड हैंडसम, बेचारी अभी तक लड़कियां ही थी, अब लड़कों को भी घसीट लिया कि फेयर एंड हैंडसम। गोरे बनो, जब तुम्हारे ऊपर नजरें टिकेंगी, जब तुम आई कैचिंग होंगे, देन ओनली यू आर ब्यूटीफुल, देन ओनली यू आर वर्थ लिविंग, देन यू आर द वन हुज मिशन इज अकम्प्लिश्ड। एज इफ हम दुनिया में यहां पे सिर्फ मर्दों को सेटिस्फाई करने आए थे, हमारा कोई मिशन ही नहीं है यहाँ पे और कोई।
یہ کیپٹلزم ہمیں دیتا ہے, یہ ہمیں سکھاتا ہے. اتنی $1 بلین کی انڈسٹری ہے کاسمیٹکس کی. ہمارے اندر انفیریٹی کمپلیکس انسٹل کیا جاتا ہے کہ اگر تم گورے نہیں ہو, اس لائق نہیں ہو کہ لڑکے تمہیں پلٹ کے دیکھ سکے, تو تم اس لائق نہیں ہو کہ تم جی سکو. اب بہت ساری کریمز لگاؤ, کاسمیٹک سرجریز کراؤ, اپنے آپ کو فٹ رکھو, تب تم اس لائق ہوں گے. اور اب بیچارے فیئر اینڈ ہینڈسم جیسی چیزیں آ گئی ہیں, تو اب اس کے ساتھ بھی ٹیگ لائن آیا, اب لڑکوں کی نکل پڑی, بیچارے لڑکے. سو سیڈ, ایون دے آر اوپریسڈ. کیا ہے یہ؟ سوسائٹی ہے, معاشرہ ہے. یہاں اسلام کہاں سے آیا؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے پاس بہتر تقویٰ ہے. تقویٰ از گاڈ کانشیسنس. تقویٰ از اپنے رب سے اتنی محبت کرنا کہ اب ڈر لگے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. اس حد تک محبت کرنا کہ اب ڈر لگے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے اگر ہم یہ کام کریں. تو اس بیسس پہ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں جج کیا جائے گا. اکوالٹی ان دا سائٹ آف گاڈ ہماری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 195 میں ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں, خواہ وہ مرد ہوں ایمان والے یا خواہ وہ عورتیں ہوں, ان کے اچھے کام نہیں ضائع کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی کہ ان دی سائٹ آف گاڈ وی بوتھ آر ایکول. اور یہاں پہ اللہ نے ہماری کچھ رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز بنائی ہیں اس سوسائٹی میں. مرد کو قوام بنایا. اب قوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دم قابض ہو گیا, اس کو ایک ذمہ داری زیادہ دی کہ تم گھر سے باہر جاؤ, کماؤ, اپنی فیملی کو فیڈ کرو. عورت کو ماں کا ایک پرائمری رول دیا کہ تم تربیت کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں کما نہیں سکتی, وہ کما سکتی ہیں. انفیکٹ وہ کما سکتی ہیں اور ان کو ضرورت بھی نہیں کہ وہ اپنے گھر پہ خرچ کریں, لیکن مرد جو کمائے گا اسے اپنی فیملی پہ خرچ کرنا ہوگا. اتنے سارے رائٹس دیے ہیں. میں رائٹس کے بارے میں بالکل ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گی, آلریڈی بہت سارے اسپیکرز اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. لیکن آج ہمیں اس طریقے کی ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی میں ڈالا گیا ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے واٹ ڈو یو ڈو, آئی ایم جسٹ اے مدر. یو آر ناٹ جسٹ اے مدر, کم آن, یو آر آنرڈ ٹو بی اے ویمن, یو آر آنرڈ ٹو بی اے مدر. آپ جانتے ہیں ماں ہونا کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ماں ہونا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک گوشت کا لوتھڑا دے رہا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ دے رہا ہے, اور آپ کے اوپر اتنا ٹرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, اتنی بڑی ذمہ داری, اتنا بڑا آنر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ اب اس کی کلچرنگ کرو, اس کی تربیت کرو. یہ آنر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں, اور ہم کہتے ہیں وی آر جسٹ اے مدر, اسٹے ایٹ ہوم مدر. او کم آن, پورے لیڈرز ہمارے تھرو جنریٹ ہوتے ہیں, ان کی تربیت ہم کرتے ہیں. اور میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اپنے بچوں کو نہیں سکھاتی ہوں, اور وہ صرف اس لیے پک اپ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں وہ ڈسکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسا رول ماڈل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کو بنایا. اس رول ماڈل کو ہم نے ڈیگریڈ کر دیا, جسٹ اے مدر. جسٹ بیکاز کہ آپ باہر جا کے ارن نہیں کر رہے ہیں, جسٹ بیکاز آپ کے ٹیکسز گورنمنٹ کو نہیں مل رہے, تو یو آر جسٹ اے مدر. او کم آن, کس انفیریٹی کمپلیکسز میں ہم رہ رہے ہیں؟ آپ باہر جائیے, کمائیے, کوئی بات نہیں, منع نہیں ہے اسلام میں, لیکن جو رول آپ کا پرائمری ہے اس پہ یو شوڈ فیل گڈ اینڈ پراؤڈ. لیکن ہمارے اندر اتنی انفیریٹی کمپلیکسز انسٹل کی جا رہی ہیں اور ہم انہیں انسٹل ہونے دیتے ہیں, اور کٹ گھرے میں ہمیشہ اسلام کو کھڑا کیا جاتا ہے اور ہم ڈیفینڈر نہیں بنتے. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے بارے میں کیا کہا ہے؟ سورہ آل عمران میں, تم, یس یو آل, می اینڈ ایوری ون, دا بلیورز, تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تعریف کری ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اس چیز پہ ہماری اللہ نے تعریف کی ہے. یہ ایک پبلک لیکچر چل رہا ہے, اگر یہاں پہ کوئی بڑا انسان آ کے آپ میں سے کسی کی بھی تعریف کرے, اچھا لگے گا نا؟ ایسی ہماری فطرت بنائی گئی ہے کہ اچھا لگے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. سوچئے وہ ہماری تعریف کر رہا ہے اس چیز پر کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, امر بالمعروف کرتے ہو, نہیں انل منکر کرتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. کیا ہم واقعی میں سوسائٹی میں امر بالمعروف کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی میں لوگوں کو ظلم کرنے سے روک رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی میں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں؟ نہیں. ہم تو پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چھپ کے دب کر. ہمیں ایسا لگتا ہے ہم مسلم ہیں تو پتہ نہیں جیسے ہم نے کوئی گناہ کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہے تم بہترین امت ہو, اسلام حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلا چیلنج دے رہے ہیں. وہ لوگ جو آدم علیہ السلام سے ہی ہیں, ہمارے خود کے ہیومینٹی میں بردرز اینڈ سسٹرز ہیں, اگر انہیں اسلام کے بارے میں نہیں پتا, ہمارا حق ہے ہم انہیں بتائیں. اسلام ایک آئیڈیالوجی, ایک دین ہے جو آپ کو ایک جسٹ سسٹم دیتا ہے. اٹس ناٹ اسلام وچ از آپریسنگ ویمن, مین اینڈ چلڈرن, اٹس دا کیپٹلسٹک سسٹم, اٹس دیٹ آئیڈیالوجی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بتائیں. لیکن ہم کب کھڑے ہوں گے؟ جب ہمیں خود پتا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کیا کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پتا نہیں تھا,
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاننے کی کوشش نہیں کی, ہمارے اندر اتنے انفینٹی کمپلیکس تھے ہم کچھ کہہ نہیں پائے. کوشش کریے, اٹھیے, آپ کی جس چیز کو قرآن کی تعریف کی گئی ہے, قرآن نے آپ کو تعریف کریے, آپ کی اس چیز کو پہچانیے, اینڈ بی دا ایمبیسیڈرز آف اسلام. اسلام نے صرف عورتوں کو امپاور نہیں کیا, اسلام نے پوری سوسائٹی کو امپاور کیا ہے, اور ہمیں پوری سوسائٹی کو ہی امپاور کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے, رحمت للمسلمین بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے. دیٹ مینس ہی واز سینٹ ود این آئیڈیالوجی. آج ہم لوگ ڈرتے ہیں, ظالم لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں دبا دیں گے, ہمیں کاٹ دیں گے, ہمیں پرزیکیوٹ کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فیئر دیم ناٹ, فیئر اونلی می, صرف مجھ سے ڈرو. ہم کیوں ڈرتے ہیں اپنی آواز اٹھانے سے؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ عورتوں کا امپاورمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو بیف کی ریومر کے اوپر جنہوں نے محمد اخلاق کے ہاں اتنا زیادہ مار کٹائی مچائی کہ محمد اخلاق کو مار دیا, اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کس قدر روئی. کیا وہ بیوی اور بیٹی عورت نہیں ہے؟ محمد اخلاق کے بیٹے کو کتنا مارا کہ وہ آئی سی یو میں پہنچ گیا, جسٹ بیکاز آف دی ریومر آف بیف, کہ اس کے فریج میں بیف تھا, جبکہ وہ بیف تھا بھی نہیں. 100 دن لگے انہیں یہ جاننے میں کہ یہ ایک مٹن ہے, بیف نہیں. نجیب کی ماں روتے روتے اس عورت کا برا حال ہے. وہ ماں نہیں ہے, وہ عورت نہیں ہے. مسلم مہیلاؤں کے جو حکمراں بن کر آ گئے ہیں ایک دم سے, گجرات مظفر نگر میں رائٹس ہوتے ہیں, کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اور میں کہتی ہوں مسلمان عورتوں کے حکمراں کیوں کھڑے ہو رہے ہو بھائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کے لیے بنایا ہے کہ تم بہترین امت ہو, تو ہمیں سب کے لیے کھڑا ہونا ہے. یہ ظالم کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ مسلم حکمراں کے مسلمان عورتوں کے لیے تمہیں کھڑا ہونا ہے؟ ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے اپنی عورتوں کے لیے بھی اور ان کی عورتوں کے لیے بھی؟ کیوں نہیں بتاتے واٹ از اسلام, واٹ از حق؟ کیوں نہیں بتاتے واٹ از جسٹس؟ کیوں نہیں بتاتے انہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 135 اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے, چاہے وہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے وہ امیروں کے خلاف کیوں نہ ہو. کیوں نہیں ہم انہیں یہ سب بتاتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود کمپلیکسز میں, ہمارے اندر خود ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی بھر دی گئی ہے. ہمیں خود یہ احساس دلا دیا گیا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. آپ ان کمپلیکسز کو ختم کریے. میرا یہاں پہ صرف مقصد یہ ہے کہنے کے لیے کہ اپنی پوٹینشیل پہچانیے, اپنے کمپلیکسز کو چھوڑیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی پڑھیے, کیسے انہوں نے سوسائٹی کو ریوائو کیا. انہوں نے صرف عورتوں کا امپاورمنٹ نہیں کیا ہے, پوری سوسائٹی کا امپاورمنٹ کیا ہے. اسٹڈی اٹ اینڈ بی دیٹ رول ماڈل. ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں وہی انہی کے نقش و قدم پہ چلنا ہے. میں اپنی بات, کیونکہ میرے پاس سلپ آ چکی ہے, تو میں اپنی بات, مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی, لیکن یہاں پہ آلریڈی ماشاء اللہ اسپیکرز بہت لمبا بولے, میرے پاس ٹائم کی کمی ہے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی بس. جب موسیٰ علیہ السلام, آپ اسے فیل کریے گا پلیز, جب موسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کے ساتھ تھے اور آگے ریڈ سی تھی اور پیچھے فرعون کی پوری آرمی تھی, وہ قصہ سب کو پتا ہے نا یہاں پہ کہ وہ پھنس گئے تھے, آگے ریڈ سی تھی, پیچھے فرعون کی آرمی جو کہ ہم جانتے ہیں سپر پاور آرمی تھی ایٹ دیٹ ٹائم. دین موسیٰ علیہ السلام واز ٹریپڈ بٹوین ریڈ سی اینڈ اے سپر پاور آرمی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کیا انسپائر کیا؟ کیا انسپائر کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں انسپائر کیا, اے موسیٰ اپنا عصا پانی پہ اسٹرائک کرو. رائٹ, اس عصا میں کوئی طاقت نہیں تھی, اس عصا کے اسٹرائک کرنے سے اس سمندر میں کچھ نہیں ہونے والا تھا, اس ریڈ سی میں کچھ نہیں ہونے والا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام سے وہ کام کروایا, اور پھر الحمدللہ وی نو دیٹ دا سی سپلٹڈ انٹو 2 halves, اور موسیٰ علیہ السلام ان کے فالوورز نکل گئے اور فرعون اور اس کے لوگ ڈوب گئے. کیا انسپریشن ہے؟ انسپریشن ہوتا ہے نا پروفٹس کی اسٹوری سے ہمارے لیے. کیا انسپریشن ہے؟ پھنسے ہوئے ہو لیکن تب بھی ایفرٹس ڈالو, کتنے بھی تمہیں اپنے ایفرٹس کم لگیں. کتنا, کیا اس وقت لاجیکل لگ رہا تھا یہ کہ وہ ایک عصا ریڈ سی میں اسٹرائک کرے؟ کیا یہ لاجیکل لگ رہا تھا؟ نہیں لگ رہا تھا. لیکن ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے, پٹ یور ایفرٹس. اس وقت تمہارے حالات, تمہاری کیپیبلٹی یہی ہے کہ تم ایفرٹس یہ ڈالو تو تم یہی ڈالو, لیکن ڈالو. آج ہم بھی اپنے ایفرٹس ڈالیں اور یہ نہ سوچیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہماری سنسیئرٹی دیکھتا ہے, ہمارے ایفرٹس دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں. آپ لوگ اپنی ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی چھوڑیے, کھڑے ہوئیے حق کے لیے. صرف ہماری عورتوں کو حق نہیں چاہیے, سب کی عورتوں کو حق چاہیے, سب کے مردوں کو حق چاہیے, بچوں کو حق چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے. بیچارے کسان اتنی محنت کرتے ہیں اور سوسائڈ کرتے ہیں. کسان کا اسٹیٹسٹکس آپ پڑھیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا. بیچارے کسانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, وہ اتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں اور وہ سوسائڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز آف کیپٹلزم, بیکاز آف دس سوسائٹی, بیکاز آف ایبسنس آف اسلام, بیکاز آف ایبسنس آف دا انلائٹمنٹ تھاٹ. So we have to think about it and we have to stand for it. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.